डियर फ्रेंड्स ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, आज 1 मई है, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है। पूरी आलमी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। और आज के दिन पे शिकागो में जो शहीद हुए हैं उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उनके जज्बे और हिम्मत को सलाम पेश की जाती है। उन्होंने क्यों कुर्बानियाँ दी, इससे हम सब वाकिफ़ है। उनके साथ ज्यादती हुई, ज्यादती करने वाले कोई और नहीं थे, उस वक्त के सरमायादार थे। उन्होंने उनके साथ इंतहाई ज्यादती करके वो आखिर पर जाम शहादत नोश कर गए। उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, 18 घंटे उनसे काम लिया जाता था, उजरत कलील दी जाती थी। उनमें से अगर किसी को हादसा पेश आ जाता था तो उसकी भरपाई उसका सरमायादार, उसका जो मालिक था, वो नहीं करता था। और अगर वो आवाज बुलंद करते थे उस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, तो उनकी आवाज दबाने के लिए, ताकत के बलबूते पे उनकी आवाज दबाने के लिए हथकंडे आजमाए जाते थे, हरबे आजमाए जाते थे। उनसे काम ज्यादा लिया जाता था और कलील उजरत दी जाती थी। वर्कर्स के नाम पे कोई तहफुज की कोई स्कीम वगैरह नहीं थी। और अगर आज हम देखेंगे, आज के दौर में सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। उस वक्त सरमायादार जुल्म करते थे, नाइंसाफी करते थे। आज के दौर में यहां की सरकार नाइंसाफी कर रही है यहां के आरजी मुलाजमीन के साथ। आज के दौर में जुल्म की इंतहा हो गई है। हम लोगों से काम लिया जा रहा है। सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, सेम वही सूरत हाल आज भी है। आज भी हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, लैंड ओनर्स, सीजनल लेबर्स, एचडीएफ वर्कर्स, कैंपा कैजुअल लेबर्स, जितने भी यहां पे आरजी मुलाजमीन है, सीपीडब्ल्यू वगैरह, उन सब से काम लिया जाता है। लेकिन कलील उजरत दी जाती है और वह उजरत भी वक्त पे नहीं दी जाती है। अगर उनमें से किसी को हादसा पेश आ जाता है तो सरकार उसका मुआवजा नहीं देती है, उससे काम लिया जाता है। और अगर किसी डिपार्टमेंट में, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, फ्लोरिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, आरएंडबी हो, फॉरेस्ट हो, पीडीडी हो, हमारे आरजी मुलाजमीन ने बिजली के खंभों पर तड़प तड़प के जान दी, लेकिन उनके घर वालों का कोई पुरसानी हाल नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। आज के दिन पे बड़ी बड़ी तकरीरें की जाती है और तकरीरें करने वाले कोई और नहीं है, कानून साज इदारे के बड़े बड़े नेता है, जिन्होंने कानून साज इदारे में यहां के डेली वेज मुलाजमीन के लिए, यहां के मजदूर तबके के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें करने के साथ साथ बड़े बड़े कवानीन बनाए। अगर हम मिनिमम वेज एक्ट 1948 की बात करेंगे, वो किसी और ने पास नहीं किया, यहां के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। पास करने वाले भी यही है, इंप्लीमेंट करने वाले भी यही है और वायलेट करने वाले भी यही है। किसे गिला करे, किसको अपनी रुदाद सुनाए। हमने कई बार अपने मुतालबात के हवाले से एहतिजाज किया और आज हमने मुनासिब समझा, आज लेबर डे है, एक बार फिर उन तकरीरें करने वालों को यह याद दिलाया जाए कि आप लोग हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। जो नाइंसाफी 1800 में हो रही थी, वो आज के दौर में 2022 में भी हो रही है। आज भी हमारे लोगों से बेगार लिया जाता है। अगर हम बात करेंगे, परसों ही यहाँ के एलजी इंतजामिया ने ऐलान किया कि हमने 225 को एनहांस करके 225 को 75 का एनहांस करके 75 रुपीज का एनहांस करके 300 कर दिया है। एक बात हमारी समझ से बाहर है, इसको हम मिनिमम वेज एक्ट नहीं कहेंगे। मैं मीडिया से यह गुजारिश करना चाहूंगा और गिला भी करना चाहूंगा, इसको मीडिया ने मिनिमम वेज एक्ट का नाम दिया। अगर हम 1948 का मिनिमम वेज एक्ट देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है यह मिनिमम वेज एक्ट है। यहां की गवर्नर इंतजामिया ने इसको किस बुनियादों पे एनहांस करके 75 रुपीज को 300 रुपया किया। आज आप देखिए कंस्ट्रक्शन लेबर की रेट क्या है बाजार में, मार्केट वैल्यू क्या है। आज आप देखिए सब्जी, चावल, दाल, उसकी रेट क्या है, आसमान छू रही है। आज कीमतें आसमान छू रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। उसके बावजूद यहां की गवर्नर इंतजामिया ने 300 रुपया किया। आज के दौर में 300 रुपये में क्या आ जाएगा। एक आरजी मुलाजिम, एक मजदूर अपने घर का और अपने अहल का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता है, उनके फीस और उनके स्कूली किताबें, यूनिफॉर्म का इंतजाम नहीं कर सकता है, अपने बुजुर्ग वालिदैन का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अपने बीमार का इलाज मुआवजा का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसको यह कहा गया कि यह इंटरिम रिलीफ है।
ہم انٹرم ریلیف نہیں چاہتے ہیں. ہم نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ ہمیں پہلے نمبر پہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی, ہمارے ڈیمانڈز کا گلا نہ گھونٹا جائے. ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ ریگولرائزیشن ہے. پہلے نمبر پر ہم تمام عارضی ملازمین جتنے بھی جموں کشمیر کے مختلف محکموں میں ہیں, سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ہے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ہے, پبلک سیکٹر یونٹس میں, کارپوریشنز میں, ہم ان سب کے حوالے سے جنہوں نے 10 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے عوام کی خدمت میں اور سرکاری محکموں کی خدمت میں, ہم وہ لوگ ہیں جو یہاں کے عوام کی خدمت کرتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کا 85% ہم لوگ کام انجام دے رہے ہیں. ہم ان کے حق میں ریگولرائزیشن کا مطالبہ کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, اور آج ہماری ڈیمانڈز کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. آج پہلے نمبر پر منیمم ویج ایکٹ کو لایا گیا. ہم منیمم ویج ایکٹ کا مطالبہ ان لوگوں کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے 10 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر. ہم ان لوگوں کے حوالے سے منیمم ویج ایکٹ یوٹی کے طرز پہ کر رہے ہیں جن کے 10 سال ابھی پورے نہیں ہوئے ڈپارٹمنٹس کے اندر. اور وہ منیمم ویج ایکٹ جو یوٹی کے طرز پہ ہم دلی کے طرز پہ یا باقی یوٹیز کے طرز پہ ہم مانگ رہے ہیں. اگر جموں کشمیر اور دلی میں یا باقی یوٹیز میں منیمم ویج ایکٹ 1948 امپلیمنٹ کیا جائے تو ایک ہی ریٹ ہو سکتی ہے. لیکن آج کے دور میں دلی میں آپ ایک عارضی ملازم کو 600 سے لے کے 900 روپیہ دے رہے ہو, جو 14,000 سے 20-21,000 بنتا ہے, اور یہاں پہ آپ احسان جتلا رہے ہو ہم نے 225 کو بڑھا کے 300 روپیہ کر دیا ہے, 6,500 کر دیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے یہ 6,500 ان کو دیے جاتے ہیں جن کے حق میں آج اناؤنسمنٹ کی گئی کہ 300 روپیہ دیے جائیں گے. کیا ان کو دیا جاتا ہے آج کے دور میں بھی؟ اور اس عید الفطر کے مقدس موقع پہ بھی ہمارے عارضی ملازمین ایک ایک پائی کے لیے ترس رہے ہیں. آج کے دور میں بھی 1 پیسہ نہیں دیا گیا. اور اگر اس سے کم ہم دیکھیں گے, ناانصافی کی انتہا دیکھیے, بیکار لیا جا رہا ہے یہاں پہ. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیے, وہاں کے کنسولڈیٹس کو دیکھیے, ان کو 100 روپیہ ماہانہ, 500 روپیہ, 1200, 1500, 3,000, 3,500 روپیہ اس پہ کام لیا جاتا ہے. ان کے حق میں اس آرڈر میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ایگراسٹرالوجی کو دیکھیے, آپ سیریکلچر کو دیکھیے, کیمپا کو دیکھیے, اور خاص کر اگر ہم کووڈ ویریئرز کی بات کریں گے جن کو آپ فرنٹ لائن ورکرز کہہ رہی ہے یہاں کی سرکار, وہ ایس ڈی ایف ملازمین ہے. سرکار نے ایک اعلان کیا کہ ہم یہاں پہ ہیلتھ انشورنس کے تحت سارے جتنے بھی جموں کشمیر کی آبادی ہے ان کو اس کے تحت لائیں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ خوشائن قدم ہے, ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن سرکار نے کیا اس بارے میں سوچا جو ڈسپنسریز کے اندر ہمارے ایس ڈی ایف ملازمین پچھلے 20-22 برسوں سے کام کر رہے ہیں, اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. وہ کووڈ کے دوران کئی افراد ان میں سے پازیٹیو ہو گئے. جب وہ گھر چلے گئے تو ان کے والدین پازیٹیو ہو گئے, اس دنیا سے چلے گئے. اتنی بڑی قربانی کس سیاست دان نے دی ہے, کس بیوروکریٹ نے دی ہے, آج تک کس افسر نے دی ہے؟ اور آج جو ان کا پیسہ آتا تھا, جو ان کی تنخواہ آتی تھی, وہ ریونیو میں سے آتی تھی. وہ ریونیو آپ بند کر رہے ہو, آپ گولڈن کارڈ ایشو کر رہے ہو. چلو ٹھیک ہے, اگر آپ نے گولڈن کارڈ کیا تو لوگوں کو راحت پہنچے گی, یہاں کی عوام کو راحت پہنچے گی. لیکن ان ملازمین کے بارے میں کیا سوچا جو سب کچھ قربان کر کے دن رات آپ کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں, یہاں کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی خدمت کر رہے ہیں. ان کے حق میں بھی تو آپ نے کچھ نہیں کیا. ایک تو ان کی تنخواہ نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ ان کے حق میں بھی اضافہ نہیں کیا گیا ہے. اس چیز کو انٹرم ریلیف کہا گیا ہے. اگر آپ انٹرم ریلیف دے رہے ہو تو آپ ایک آنکھ بند کر رہے ہو اور ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہو. تو آدھے لوگوں پہ آپ مہربانی کر رہے ہو, آدھے لوگوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے. کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب آئے. وزیر اعظم صاحب نے آن دی فلور آف ہاؤس 5 اگست 2019 کے بعد جب 370 یہاں پہ ختم کیا, جب یہاں پہ دارہ 370 ختم کیا گیا, 35A ختم کیا گیا, اس وقت یہ نعرہ دیا گیا, اس وقت وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اب یہاں پہ نئے کشمیر کا دور کا آغاز ہوگا, نیا, اور یہاں پہ خوشحالی آ جائے گی, یہاں پہ ترقی کا دور آ جائے گا. 4 سال پہلے انہوں نے اعلان کیا ہے, اور اس اعلان میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہاں کے عارضی ملازمین, چھوٹے درجے ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے. اعتراف بھی کیا, اعلان بھی کیا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا, ان کو انصاف فراہم کیا جائے گا, ان کے حق میں منیمم ویج ایکٹ لاگو کیا جائے گا,
ان کی ریگولرائزیشن عمل میں لائی جائے گی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 4 سال گزرنے کے بعد جب وزیر اعظم جموں کشمیر وارد ہوئے تو وہی سب کچھ سننے کو ملا. 2 دن پہلے لیفٹنٹ گورنر صاحب اعلان کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے ایک شبد بھی نہیں بولا اپنے وعدے کے حوالے سے. جیسے ڈیلی ویجر کیجول لیبر اس قوم کے ساتھ تھے ہی نہیں, جیسے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے اعلانات کیے. ہم ان سے اپنی ایک گزارش ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی جوانیاں ان ڈپارٹمنٹس کے اندر دی ہے, جہاں کے عوام کی خدمت کرنے میں صرف کی ہے. ہمارا پرائم ٹائم چلا گیا ہے. 60% ہمارے اندر لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے, جو آپ بڑھاپے میں چلے گئے, جو ریٹائرمنٹ کی دہلیز پہ ہیں. اگر آپ نوجوانوں کے حوالے سے اعلان کر رہے ہو جنہوں نے اپنی نوجوانیاں ختم کی ہے ان ڈپارٹمنٹس کے اندر, ان کے حوالے سے سوچو. جنہوں نے اپنے ماں باپ, اپنے والدین اس کے لیے قربان کیے ہیں, جنہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل قربان کیا ہے, ان کے حوالے سے سوچو, ان کے حوالے سے اعلان کرو. اور وزیر اعظم کے آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اور ایک یہ بات بھی کہی تھی کہ یہاں کے ریجنل پارٹیز نے, ہم کسی کی حمایت میں بات نہیں کر رہے ہیں, نہ ہم کسی کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن ہم گلا شکوہ سامنے رکھ رہے ہیں سرکار کی. وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں کے ریجنل پارٹیز نے جو بھی اقتدار میں آئے تھے انہوں نے یہاں کے ملازمین کے ساتھ اور یہاں کے عوام کے ساتھ استحصال کیا ہے, ان کو دھوکہ دیا ہے, ان کے ساتھ سیاست کاری کی ہے. لیکن جب ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کی بات آئی, جب یہاں پہ 61,000 لوگوں کی بات آئی جو 61,000 آپ کے محکموں کو چلا رہے ہیں, دن رات چل رہے ہیں, انریسٹ ہو, کووڈ ہو, فلڈ ہو, یا آج کا دور ہو مہنگائی کے عالم میں, جو لوگ آپ کے ڈپارٹمنٹس کو چلا رہے ہیں ان کے بارے میں سرکار نے اور وزیر اعظم صاحب نے وہی پالیسی اختیار کی ہے جو ریجنل پارٹیز نے اختیار کی تھی. تو خوشحالی کہاں سے آ جائے گی؟ اگر آپ استحصال کے حوالے سے اعلانات کر رہے تھے استحصال ہوا ہے, بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے استحصال ہوا ہے, ہم استحصال نہیں ہونے دیں گے, ہم انصاف فراہم کریں گے. کیا یہ آج انصاف کیا جا رہا ہے کہ ہمارا کل ہی ایک فلوری کلچر میں طارق احمد نجار صاحب دوران ڈیوٹی شہید ہوا اور اس کے گھر والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہی شکاگو کے مزدوروں کے ساتھ ہوتا تھا. انہوں نے کام کیا, ان کو کوئی حادثہ پیش آیا, کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی, ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. اور آج بھی وہی کیا جا رہا ہے. کئی ہمارے ملازمین چاہے بجلی ڈپارٹمنٹ میں یا باقی ڈپارٹمنٹس میں, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے. ان کے جو اہل عیال ہے فاقہ کشی کے شکار ہے, وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کے آنے کے بعد ہمیں امید تھی کہ عید کے مقدس موقع پہ یہاں کے عارضی ملازمین کو کم سے کم 225 روپے کے حساب سے, 300 کی بات تو آپ چھوڑیے, 225 کے حساب سے ہی تنخواہ ملے گی. لیکن اگر ہم آج کے دور میں بات دیکھیں گے, سیریکلچر تنخواہ سے محروم ہے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ تنخواہ سے محروم ہے, کیمپا ٹنگمرگ تنخواہ سے محروم ہے, ایچ ڈی ایف کے ملازمین تنخواہ سے محروم ہے, اریگیشن کے ملازمین تنخواہ سے محروم ہے, سوشل فارسٹری پلوامہ تنخواہ سے محروم ہے, ایگروسٹالوجی تنخواہ سے محروم ہے. اور جس دفتر میں ہم بیٹھے ہیں یہ واٹر ورکس ڈویژن سری نگر 1938 سے یہاں کی عوام کی خدمت کر رہا ہے, اور صاحب کا چیف انجینئر کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, اس کی نااہلیت اور ناقابلیت کی وجہ سے آج 1938 سے پہلی بار یہاں کے گیزٹڈ نان گیزٹڈ ملازمین تنخواہ سے محروم ہے. جو لوگ آپ کے شہری سری نگر کو پانی فراہم کر رہے ہیں وہ تنخواہ سے محروم ہے. اور عید کے مقدس موقع پہ بھی ان کو ایک پائی کے لیے ترسایا گیا. یہ افسوسناک ہے. سرکار سے ہماری گزارش ہوگی کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لیبر قوانین کو لاگو کریے گا. جو آپ نے اعلانات کیے ہیں, چاہے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا, چاہے آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے اعلان کیا, اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. اور اگر یوں ہی چشم پوشی اور تاخیری سے کام لیا گیا تو مجھے لگتا ہے ملازمین اور سرکار کے درمیان عید کے بعد امکانی ٹکراؤ پیدا ہونے جا رہا ہے. ہم اپنے اہل عیال کو لے کے اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کریں گے اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کریں گے. کھوکھلے نعروں سے اور خیالی باتوں کے بجائے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر سرکار ایسا کرتی ہے تو ٹھیک, اگر سرکار ایسا نہیں کرتی ہے تو جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز فورم عید کے بعد مشاورت کر کے جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی مشاورت کر کے انقلابی پروگرام سامنے لائے گی. اور
تمام لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری یہاں کی گورنر انتظامیہ پر آئے گی.